پنجاب سے لوگ ہیں اغوا ہوئے، ہمارے پختونخوا سے ہوئے. ایک شخص ملا ہے، ایک صوبے دار میجر، جس کے ساتھ وہ ایک جگہ قید تھا اور 3 آدمی اس کے ساتھ گرفتار. وہ باقی اغوا شدہ لوگ چاہیے تھا کہ اس سیکشن میں وہ لوگ جو کہ پتہ ہے کہ کہاں ہیں، کن علاقوں میں، کن کے گھروں میں. ایک آدھے منٹ میں کہوں گا، آپ نے کہا تھا کہ اکبر بگٹی کو کہ خبردار تم پہاڑوں میں چھپے ہوئے، تمہیں کوئی ایسی چیز آ کے مارے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور واقعی وہی ہوا. یہ میں نے نہیں کہا تھا، آپ نے پرویز مشرف صاحب نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے جب میں یہ کہوں کہ آپ نے کہا تھا تو مطلب ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہیں کوئی چیز آ کے مارے گی، اور آپ نے صحیح کر کے دکھایا. یہاں پہ آپ سے لوگ چلے جاتے ہیں، ہوا ہے. اچھا، ہم کیونکہ انسانی حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے صرف ہیومن رائٹس واچ کا جو اوپینین ہے اس پر بات چیت کی ہے، لیکن پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشنز کی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس لوئس آربر بھی پاکستان میں موجود تھیں. ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی. انہوں نے جو ججز کا معاملہ ہے اس پر کیا بات کی اور ڈیتھ سینٹنس سزائے موت پر کیا بات کی. ان کے ساتھ جو مختصر سی گفتگو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی جو آئندہ گفتگو ہے وہ اس انٹرویو کی روشنی میں کریں گے. Crisis over the question of the removal or the deposition, the dismissal of the judges on November 3rd of last year has a political aspect, it has a legal aspect, and it also has a lot of personality clashes. I think first it will be important for all the players here to look at the long term. This is not a question of clashes of personalities. The court, the judiciary, is too important to be held hostage to personal or short-term political interests. I understand that there are lots of discussions taking place. In my view, it would be important to find a way of restoring the judges who were dismissed at that point. And on that issue, it seems that there is a pretty broad political consensus. Now, I hope that this will be done expeditiously, because the worst part, frankly, of this crisis is that it seems to preoccupy or to take all the space in political discourse. There's a lot of other issues that need to be addressed in Pakistan, economic issues, security issues, and this particular question of the restoration of the judges seems to take all the political oxygen in the country. So I've urged all my interlocutors, I've met the President, I've met the Prime Minister, the Foreign Minister, the Minister of Law. I've urged them all to really try to come to a rapid resolution of this issue. What do you mean by the personality clash? There's a following, I think, that is very linked to the affection that people have, either for sitting judges that may have been removed. I think it's important to take a little distance. And it's important for all the players themselves, the politicians, those who are in a coalition government, for everybody to set aside their personal affiliation and to look at, this is an institutional issue. The independence you think that the politicians should not make comments on the judicial issue? I think you cannot resolve the current crisis on the basis of who likes whom. Who is the most popular judge or the most popular politician? That's not the issue. This will not serve the interest of Pakistan, I think, in the long term, in reconstructing a strong judicial branch of governance. And what do you think about the death penalty? The General Assembly of the United Nations has now called for a worldwide moratorium on the death penalty. I'm very encouraged that Pakistan is showing tremendous courage at a time where it's facing a lot of serious offenses in trying to curtail, restrict recourse to the death penalty. I think governments will serve their population well if they themselves renounce violence, even in cases where it may seem very legitimate to have recourse to it. جی احمد رضا قصوری صاحب، آپ نے گفتگو سنی. 2 باتیں ہیں میں ان کی گفتگو میں. پہلی یہ کہ جو ڈیپوزڈ ججز ہیں انہیں بحال کیا جانا چاہیے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ سیاستدان اس معاملے پر سٹیٹمنٹس نہ دیں، اور یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہو سکتا کہ کون سا جج سب سے زیادہ پاپولر ہے اور کون سا پولیٹیشین سب سے زیادہ پاپولر ہے. تو اب آپ اتفاق کریں گے کہ ججز کو ریسٹور کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے؟ میں سمجھا کہ مسئلہ پارلیمنٹ میں ہے، اینڈ پارلیمنٹ از اے سپریم پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل باڈی، اور وہ ضرور فیصلہ لوگوں کی جذبات، ان کے احساسات، کیونکہ وہ لوگوں کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی خواہشات کا آئینہ دار ہوتی ہے پارلیمنٹ کسی بھی ملک کی،
تو میں سمجھتا ہوں وہ ضرور کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں. پچھلے جو سیگمنٹ میں آپ بات کر رہے تھے, دیکھیں یہاں کرپشن آج تک دور نہیں ہوئی, کیونکہ جو لوگ پکڑنے والے ہیں وہ خود کرپٹ ہیں. وہ رسم نہیں ڈالنا چاہتے کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے, کیونکہ اگر رسم پڑ گئی کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کی تو کل کو وہ پکڑے جائیں گے. لہٰذا وہ ایک دوسرے سے معاملہ چھوٹ جاتا ہے. اسی طرح ہی ہیومن رائٹس کا مسئلہ جو ہے, ہیومن رائٹس کا مسئلہ تو وہ کرے گا جو کہ کوئی ستیا گیرا میں بلیو کرتا ہو, جو کہ ایک رول آف لا میں یقین رکھتا ہو, جو کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس میں یقین رکھتا ہو. آپ کے جو پالیٹیشنز ہیں, انفارچونیٹلی اگر آپ ان کو سب کو دیکھیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے کوٹ کے ایک پیچھے یہاں ہاتھی کا نشان لگایا ہوا ہے ریپبلکن پارٹی, دوسرے نے ادھر نشان لگایا ہوا ہے گدھے کا ڈیموکریٹس. یہ حاجی صاحب کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے؟ یہ ڈیموکریٹس کا نشان لگایا ہوا ہے. حاجی صاحب جو ہے یہ شروع سے ایک ہی پارٹی میں, بات یہ ہے یہ شروع سے ایک ہی پارٹی میں پارٹی کے بعد میں کہ سب امریکہ کے تابع ہیں, سب امریکہ کے تابع ہیں. اب جب امریکہ سب سے بڑا وائلیٹر ہے اپنا ہیومن رائٹس کا, تو نیچرلی اس کے ماننے والے, اس کی جو امت ہے, جو سیاسی لوگ جو ہیں سارے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ کیسے. تو آپ خود بھی پولیٹیشن رہے ہیں, لیکن اب آپ سیاسی قوتوں کے خلاف ہو چکے ہیں. نہیں جی, میں تو دیکھیں میں تو سچی بات کرتا ہوں, جو صحیح سمجھوں کہہ دیتا ہوں. آئی ایم نون فار لاسٹ 40 ایئرس, جو بھی بات ہو میرے اپنے خلاف جائے میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں سیدھی. دس از واٹ آئی اسٹرانگلی فیل. اچھا ایک بات حشمت حبیب صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوئس آربر یہ کہتی ہیں کہ سیاستدانوں کو یہ جو ججز کا معاملہ ہے اس پہ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. بالکل صحیح کہا اس نے, کیونکہ ججز کا معاملہ سیاستدانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ججز کی غیر مشروط فوری بحالی ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ سسٹم ایسا ہے کہ سیاستدانوں کے ذریعے یہ بحال ہو سکتے ہیں. یا تو جو انتظامی حکم کی بات کریں جس کو میں نے آرٹیکل 48 کا راستہ بتایا, اس کے ذریعے بحال ہو سکتے ہیں, یا یہ آئینی ترمیم مجھے مشکل لگ رہی ہے. لیکن میں یہاں پر دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی تھی, حاجی صاحب نے فرمایا وہاں کے بارے میں ابھی جو آپریشن ہو رہا ہے, یہ آپریشن بذات خود ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف امریکن پالیسی کو, امریکن جو سیاستدان ہیں ان کو پروجیکشن کرنے کے لیے, ان کو راستہ دینے کے لیے یہ کارروائی کا اپنے بندوں کا خون کرایا جا رہا ہے. یہ کہنا کہ ججز کے معاملے میں سیاستدانوں کو نہیں ویسے بھی ججز کا معاملہ اگر آپ سپریم کورٹ میں جب ڈسکس نہیں کر سکتے, پابندی آپ کو آئینی پابندی ہے, تو سپریم ججز کے بارے میں سیاستدان کیسے پبلکلی بات کرتے ہیں؟ اس لیے معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ فرت اللہ بابر صاحب کا بار بار ذکر آ رہا ہے, اور انہوں نے پٹیشن بھی کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اس پر بحث بھی ہوئی. اب فرت اللہ بابر صاحب کی پارٹی خود حکومت میں آ چکی ہے, اور ان کی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے, یہ ان سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. فرت اللہ بابر صاحب, آپ نے مسنگ پرسنز کیس میں بہت آپ کا رول رہا ہے. آپ نے پٹیشن بھی دائر کی, آپ نے آواز بھی بلند کی, اور جب آپ سینٹ کے ممبر تھے اس وقت بھی آپ یہ آواز بلند کیا کرتے تھے. اب آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ وہ خاص طور پہ مسنگ پرسنز کو ریکور کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ میر صاحب, جو ہم نے آواز اٹھائی تھی تو وہ وضاحت کر دوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آواز تھی. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اب جب کہ حکومت میں ہے, مورلی اور لیگلی باؤنڈ ہے, اس پر پابندی ہے کہ وہ یہ کام کرے گی. یہ جو تمام لوگ ہیں جو غائب ہو گئے ہیں, لاپتہ ہیں, ان کو تلاش کرنا, ان کو انصاف دلانا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہوگا. اگر نہیں کرے گی تو پھر ان کو جواب دینا ہوگا, لوگوں کو آپ کے سامنے جواب دینا ہوگا. میرے پاس ابھی اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے ابھی کام شروع کیا. جو ہم نے کیا ہے ابھی تک وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے مجھے اس بات کا علم ہے ذاتی طور پر کہ ایڈوائزر انٹیریئر کو ہدایت دی ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو سالو کرنا چاہیے, اور آلریڈی ایڈوائزر انٹیریئر نے اس بارے میں, میری اطلاع یہ ہے کہ ایجنسیوں کے سربراہان سے, ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقاتوں کا پروگرام بنایا ہے. ساتھ ہی لا منسٹر کو بھی کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھا جائے, اس کے قانونی پہلو کو, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نے یہ بات جب سینٹ میں اٹھائی تھی تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کس قانون کے تحت لوگوں کو اٹھاتے ہیں, کس قانون کے تحت ان سے سوال پوچھتے ہیں, کس قانون کے تحت ان کو ڈیٹین کرتے ہیں. اس قانون کی ایک کاپی مہیا کی جائے. تو اس وقت حکومت کا موقف یہ تھا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, سیکرٹ ایشو ہے, آپ کو اس قانون کی کاپی نہیں دی جا سکتی. تو چونکہ یہ بات پیپلز پارٹی نے اٹھائی ہے, اس لیے پیپلز پارٹی کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی اور سیاسی کہ وہ اب ایک قانون کے دائرے میں ان کو لے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ
ہیومن رائٹس واچ نے بھی یہ کہا ہے، ان کی جو رپورٹ ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ مشرف پر مقدمہ چلایا جائے، دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آئینی پیکج یا کوئی ایسی چیز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ ان اداروں کو بھی قانون کے تحت